Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to CSS PMS material available here. यहाँ पर CSS का मटेरियल अवेलेबल है। आपको मैं टू द पॉइंट और सीधी सीधी जल्दी जल्दी बात में समझाता जा रहा हूँ कि CSS में क्वेश्चन पेपर कैसे आता है और उससे कैसे हल किया जाता है। ये जो सेपरेट मुस्लिम आइडेंटिटी का जो 2022 में 20 में 21 में सवाल आया था कि यहाँ पर उस सवाल को मैं आंसर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप देखें पास्ट पेपर में एक सवाल आया था कि सेपरेट मुस्लिम आइडेंटिटी कैसे एवोल्यूशन हुआ, उसका कैसे वो धीरे धीरे दिखाई दी और उसकी शक्ल में आके पाकिस्तान बना। अब देखें इस क्वेश्चन में उसने पूरी टाइमलाइन पूछ ली है, पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री पूछ ली है। अब ये सारी हिस्ट्री एक सवाल है, 4 सवाल होते हैं पाकिस्तान अफेयर्स के, ये सारी हिस्ट्री एक सवाल है। अब आप देखें कि जो मैंने लेक्चर कवर कराया है यूट्यूब पर, कौन से, जो मुजद्दिद अल-अफ़सानी से रिफॉर्म मूवमेंट्स शुरू करवाइए, वहीं से ही ये शुरू होती है मुस्लिम सेपरेट आइडेंटिटी, वहीं से ही रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट हुआ है। अब आप देखें कि ब्रेक डाउन कैसे करते हैं क्वेश्चन को। ब्रेक डाउन मतलब कि तोड़ तोड़ के उसको आंसर करना उसका। अब आप देखें कि क्वेश्चन पेपर कैसे होता है और उसे कैसे करना होता है और क्वेश्चन क्या था। देखो, इन दिस क्वेश्चन द एग्जामिनर्स आस्क यू टू critically analyze how separate Muslim identity evolved in the subcontinent। मुसलमानों की जो सेपरेट आइडेंटिटी है, जो सेपरेट अलहदा पहचान है, वो कैसे आहिस्ता आहिस्ता वजूद में आई सब कंटिनेंट में। हैंस यू मस्ट डिवाइड द हिस्ट्री इनटू फेसेस। आपको ज़रूरी डिवाइड करनी चाहिए हिस्ट्री को मुख्तलिफ शक्लों में, मुख्तलिफ फेस में, मुख्तलिफ तरीक़ों से उसको डिवाइड करना है हिस्ट्री को। ठीक है। देन आइडेंटिफाई करना है द मेजर डेवलपमेंट, जो मेजर डेवलपमेंट हुई है ना, उसको डिस्कस करते जाना है क्वेश्चन पेपर में। डैट significantly influence the evolution of separateness among the Muslims। Then you may elaborate on each phase। आप वो सब सेपरेट इन्फ्लुएंस जो मुसलमानों की सेपरेटनेस का हुआ है, उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ है, वो उसकी इम्पोर्टेंस बताएं, जो फैलती आ रही है इन्फ्लुएंस, उसका असर रहा है जिन मूवमेंट्स का। और यू मे इलाबोरेट ऑन ईच फेस, आप उनके हर एक मूवमेंट को, हर एक फेस को, हर एक शक्ल को, हर एक मूवमेंट को, हर एक जो इवेंट हुआ है उसको खोल के बयान करें। पॉइंटिंग आउट भी करें हाउ इट कंट्रीब्यूट टू द इवोल्यूट आर नॉट, कि ये इवोल्यूशन है और इसमें क्या क्या हुआ है क्या नहीं। आफ्टरवर्ड, उसके बाद यू मस्ट गिव अ क्रिटिकल एनालिसिस बिफोर कंक्लूड देने से पहले आपको एक पेज पे क्रिटिकल एनालिसिस लिखना होता है, उसको ही क्रिटिकल एनालिसिस कहते हैं। सारा ऐसा नहीं होता कि क्वेश्चन पेपर सारा आपको एनालिसिस करना होता है, सारे क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस नहीं करना होता। आपको सिर्फ एक पेज पे उसकी ब्रीफ है कि मतलब कि हिस्ट्री बतानी होती है। वो मैं आगे आपको बताऊंगा, डिस्कस करता जाऊंगा, समझाऊंगा, वो लिख कर भी दूंगा, सेंड करूंगा। द आंसर एंड द मेंटेन coherency and the relevancy throughout your write up। अब आप देखें, आगे देखें कि ये जो ये क्वेश्चन पेपर था ना कि सेपरेट मुस्लिम आइडेंटिटी इन द सब कंटिनेंट, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो वो इवोल्यूशन वाला टॉपिक स्टार्ट हुआ है, मूवमेंट स्टार्ट हुआ है। कहाँ से स्टार्ट हुआ है? वो मुजद्दिद अल-अफ़सानी से स्टार्ट हुआ है
اس کے بعد شاہ ولی اللہ آتا ہے، اس کے بعد شہید سعید احمد آتا ہے، پھر سر سعید احمد خان آتا ہے۔ یہ ایسے موومنٹ مطلب کہ ایولیوشن ہوئی ہے، آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے کہ پاکستان وجود میں آ گیا۔ تو مسلمانوں کی جو سیپریٹ الگ پہچان ہے نا، وہ ان موومنٹ سے ہی بنتی ہے۔ مجدد ثانی کا پورا لیکچر میں نے رکھا ہے، شاہ ولی اللہ کے لیکچرز لکھے ہیں، اور ابھی یہ شاہ ولی اللہ کا جو لٹرلی مطلب کہ اس نے کیا کیا لکھا لکھت میں، اور اس نے جو کام کیا، بکس لکھے، قرآن پاک کو ٹرانسلیٹ کیا، کتاب بکس لکھے، اس میں کیا کیا مطلب جو بھی اس نے کام کیا وہ انسائٹ لٹرلی انسائٹ مطلب کہ اس نے جو بکس لکھے وہ کام جو اسلام کے لیے مسلمانوں کے لیے لکھے کا کام کیا۔ سب سے پہلے اس نے قرآن پاک کو ٹرانسلیٹ کیا تھا پرشین میں، کیونکہ اس دور میں ہر کوئی پرشین زبان سمجھتا تھا۔ یہ لیکچر میں نے کمپلیٹ دیا ہوا ہے۔ اویئرنیس تھرو بکس، اس نے 51 بکس لکھی تھی، جس میں اس نے مسلمانوں کو اویئر کیا تھا کہ بس وہ میں نے آپ کو لیکچر کمپلیٹ دے دیا ہے۔ حجت البالغہ، یہ بھی اس نے بک لکھا تھا، بک اس نے بہت لکھی تھی، پر یہ مشہور بک ہے۔ اور ایلیمینیٹس ڈفرنسز، اس نے شیعہ سنی کا جو ڈفرنس تھا، سیکٹرزم کا جو وہاں پر وہ ہلا گلا مچا ہوا تھا، اس کو شیعہ سنی کا ڈفرنس جو بٹوین ان کے بیچ میں تھا، وہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کی اور ساتھ کرنے کی کوشش کی۔ یہ بکس میں، کتابوں میں یہ اس نے لکھا تھا اپنے میں، ٹھیک ہے۔ ابھی میں نے ریلیجس جو شاہ ولی اللہ کا ریلیجس ریفارم تھا وہ میں نے پورا کر لیا ہے اس یوٹیوب چینل پر، اور اس کے بعد آتا ہے پولیٹیکل ریفارمز، وہ بھی کمپلیٹ کر چکا ہوں۔ اب یہ آتا ہے سوشل ریفارمز۔ میں نے ایک لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ پولیٹیکل ریفارمز ہو تو کیا ہوتا ہے، کس کے بارے میں بات ہوتی ہے، ریلیجس ریفارم ہوتا ہے تو ریلیجس کے بارے میں کام کیا جاتا ہے۔ وہ میں پہلے لیکچر میں اچھی طریقے سے آپ کو سمجھایا ہے۔ اب آپ کو یہاں میں سمجھاؤں گا سوشل ریفارمز، مطلب سوشل جو ریفارم ہوتے ہیں نا، وہ کیا ہوتا ہے، جو انسانوں کی ہر ایک گلی میں، ہر ایک گھر میں، ہر ایک شہر میں جو انسانوں کے حقوق، انسانوں کے رائٹس، فنڈامنٹل رائٹس، جو بھی ان کے حقوق ہوتے ہیں، گھر میں، باہر، علاقے میں، پڑوسیوں میں، وہ ان کو ملنے چاہیے ایک اسٹیٹ میں۔ تو وہ آپ سمجھ لیں گے کہ کیسے کیسے انسانوں کے اپنے اپنے حقوق ہوتے ہیں اور ان کو جائزی حقوق ملنے چاہیے۔ تو یہ لیکچر جب کمپلیٹ ہوگا نا، تو اس میں آپ سمجھ جائیں گے کہ سوشل ریفارمز میں اس نے شاہ ولی اللہ نے کیا کیا، اور سوشل کیا ہوتا ہے، سوسائٹی کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آج کا ٹاپک اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ ٹاپک ہے شاہ ولی اللہ، یہ سیپریٹ مسلم آئیڈینٹی سب کنٹیننٹ پہ ایولیوشن کیسے ہوا، اس کا ہی ٹاپک ہے، اس سے ریلیونٹ ہے، ٹھیک ہے۔ شاہ ولی اللہ نے سوشل ریفارم میں کیا کیا تھا؟ شاہ ولی اللہ نے سب سے پہلے اس نے کہا کہ مسلمانوں کو وڈو سے شادی کرنی چاہیے۔ میں نے شاہ لکھ لیا ہے، سوری، شادی کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وڈو سے شادی کی تھی۔ وڈو کا مطلب ایک لڑکی یا عورت، ٹھیک ہے، ایک لڑکی یا عورت کی شادی ہو گئی، پھر اس کی طلاق ہو گئی، یا اس کا ہسبینڈ فوت ہو گیا، تو اس لڑکی یا اس عورت کو وڈو کہا جاتا ہے۔ مطلب کہ ایک ودوا جس کی شادی ہو گئی پھر اس کو طلاق مل گئی، اس کو ہم وڈو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنت رسول ہے، کہا جاتا ہے اسی لڑکیوں اور عورتوں سے شادی کرنی چاہیے۔ شاہ ولی اللہ نے کہا ایسی لڑکیوں سے شادی کرو، اور ہندو اس کے اگینسٹ تھے کیونکہ ہندوؤں میں ایک ستی کا
وہ رواج تھا، اس کی اپنی مطلب کہ کسٹم تھی، پریکٹسز تھی کہ اگر اس کا ہسبینڈ مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ زندہ اس لڑکی کو جلا دیا جاتا تھا، یہ ان کا رسم و رواج تھا۔ تو یہ شاہ ولی اللہ نے اس کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کی، اس کے اگینسٹ تھے ہندو بھی اس کے اگینسٹ، اس کانسیپٹ کے اگینسٹ تھے، خلاف تھے کہ وڈو سے شادی نہیں کریں گے، لیکن مسلمان اور شاہ ولی اللہ نے کہا کہ اسلام میں یہ سنت ہے، سبحان اللہ۔ اور شاہ ولی اللہ نے کہا سپرسٹیشیس، جو مطلب خود سے زیادہ کوئی پاورفل چیز دیکھ لی، یہ پہلے لیکچر میں نے اچھی طریقے سے سپرسٹیشنس کے بارے میں بات کی ہے کہ سپرسٹیشنس تھنگس کیا کیا ہوتی تھی اس دور میں۔ لوگ مطلب سورج کو دیکھا، پیڑ کو دیکھا، چاند کو دیکھا، کسی ایسی چیز کو دیکھا، پہاڑوں کو دیکھا، اس کی پوجا کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اس کے لیے سپرسٹیشیس تھنگس سے شاہ ولی اللہ نے کہا دور رہو، اس کی عبادت نہ کرو، عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کرو، یہی بات ہے۔ مطلب خود سے زیادہ پاورفل کوئی چیز دیکھ لیتے تھے اس دور میں لوگ، مسلمان یا کوئی بھی لوگ تھے، چیز دیکھ کے اس کی عبادت کرنا شروع کر دیتے تھے صرف۔ اور شاہ ولی اللہ نے کہا صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو۔ یہ میں سپرسٹیشس کی بات پہلے ویڈیو میں کر چکا ہوں، اس میں نے لکھ لیا ہے ڈیٹیل میں۔ تو اور شاہ ولی اللہ نے کہا ڈاوری مطلب کہ جہیز، جو شادی کے دن لڑکی کے پیرنٹس ماں باپ اپنی بیٹی کو دیتے ہیں، شاہ ولی اللہ نے کہا یہ غیر ضروری خرچہ ہے، یہ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ ہندو لڑکی والوں اس کے اگینسٹ تھے، ہندو لڑکی والے، ہندو جس سے لڑکی لیتے تھے نا، اس کو ڈیمانڈ کرتے تھے لڑکی ہم لیں گے، ہمیں اتنا جہیز چاہیے، ہمیں گاڑی دو لڑکی کے ساتھ، نہیں تو ہم شادی نہیں کریں گے، اتنا ڈیمانڈ کرتے تھے ہندو اپنی عورتوں سے، اور مطلب کہ جہاں سے شادی کرتے تھے اس لڑکی کے گھر والوں سے، ہندو لڑکی والوں سے ڈیمانڈ پہ جہیز مانگتے تھے، ہیں ابھی بھی کچھ ایسے ہندو ہیں۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں ہندوستان میں ابھی بھی یہ سسٹم چل رہا ہے، بہت سی لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی اس کی وجہ سے، جہیز کی وجہ سے، لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ کہتے تھے کہ اب بھی مسلمان بھی بہت کنزرویٹو اپروچ کے نہیں رہے، کہتے تھے کہ اگر کسی کا کوئی اپنا مر جائے تو، شاہ ولی اللہ یہ بھی کہتے تھے کسی کا کوئی اپنا مر جائے تو 3 دن تک سوگ منائیں، روئیں، اور اس کے بعد نہ روئیں، سوگ نہ منائیں، اس سے زیادہ نہیں کریں، 3 دن سے زیادہ نہیں کریں۔ اور شاہ ولی اللہ سوشل ریفارم میں انٹرسٹ سود کے خلاف تھے، کیونکہ اسلام سود بھی ایک عام لوکل لوگ، دکان والا ہے، کوئی شو روم والا ہے، کوئی کسی اسٹور والا ہے، کوئی موبائل شاپ والا ہے، یہ کوئی اپنے پڑوسی کو، کوئی جان پہچان والے کو، کوئی دوست کو، یہ جو سود پہ چیزیں دیتے ہیں نا ایک دوسرے کو، یہ سوشل میں آتا ہے پرابلم، یہ سوشل پرابلم ہے، ٹھیک ہے۔ سوشل یہی پرابلم ہوتے ہیں، گھروں کے سوگ مناؤ 3 دن کے، یہ جو سارے مطلب کہ سوشلی ورک ہیں، یہ سارے سوشل کام ہیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سوشل میں چیزوں میں کیا کیا چیزیں آتی ہے۔ تو شاہ ولی اللہ نے سود سے سخت منع کیا، اس کے خلاف تھے، کیونکہ اسلام میں سود حرام ہے، اور اس سے سخت منع کیا گیا ہے اسلام میں۔ سوشل ریفارم میں شاہ ولی اللہ نے کہا جو لوگ ہیں ان میں سب کچھ برابر ہو، لوگوں کو اپنی حقیقی رائٹ ملنے چاہیے، یہ سارے کام اسلام میں بتائے گئے ہیں۔ جو بھی اسٹیٹ میں خدمت ہیں
وہ لوگوں میں ایکول ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے، مطلب کہ ایک اسٹیٹ ہے، اس میں لوگ ہیں، اس میں عوام ہے، گلیاں ہیں، جو گھر ہیں، جو بھی رہتے ہیں، ان میں دولت کی بادشاہ کو تقسیم کرنی چاہیے برابر. یہی کہہ رہا تھا اس دور میں شاہ ولی اللہ، کیونکہ مغل جو امپائر تھا وہ مسلمانوں کی حکومت تھی. وہ ڈسٹریبیوشن جو ویلتھ تھی نا وہ بہت غلط طریقے سے ویسٹ کر رہے تھے، اننیسیسری ایکسپینس کر رہے تھے، مطلب کہ فضول خرچے میں، لگزریس لائف گزارنے میں، عیاشی کرنے میں گزار رہے تھے. اس کے لیے بھی مغلوں کا ڈیکلائن آ گیا تھا. تو یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کی، تو وہ بھی مسلمان اور دین اسلام کے لیے خرچ نہیں کر رہا تھا، وہ اپنی عیاشیوں پر خرچ کر رہا تھا. اس لیے یہ ریفارمز اس دور میں شاہ ولی اللہ نے لے کے آئے. ایکول ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے. شاہ ولی اللہ نے کہا ویلتھ ہو یا کوئی، شاہ ولی اللہ نے لوگوں کو کہا سمپلسٹی اختیار کرو، مطلب کہ سادگی، سب کے بارے میں کہا، سب سادگی میں رہو اور سب سادگی اختیار کرو، سادگی پسند کرو. اور شاہ ولی اللہ سمپلسٹی پسند کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سمپلسٹی کے بارے میں ہمیں کہا ہے. اور سوشل ریفارم میں شاہ ولی اللہ نے سیکٹرزم کے خلاف تھے، مطلب کہ سیکٹس جو فرقوں کے خلاف، سیکٹ مطلب کہ فرقوں کے خلاف تھے. تو یہ جو فرقہ وارانی ہوتی ہے، ہم سب مسلمان ہیں، سنی شیعہ وہابی دیوبندی یہ سب چھوڑو. شاہ ولی اللہ نے کہا ساتھ ہو جاؤ ایک ہی پلیٹ فارم پہ. اگر آپ ایک اپنی سیپریٹ پہچان اپنی سیپریٹ آئیڈینٹی، اپنی سیپریٹ ایک مسلم اسٹیٹ بنانا چاہتے ہو تو آپ ایک ساتھ کٹھے ہو جاؤ. یہ فرقہ وارانی چھوڑو، یہ فرقوں کے چکروں میں نہ پڑو. تو یہ تھا شاہ ولی اللہ کا سوشل ریفارمز. اور آگے ہم دیکھیں گے کہ شہید سعید احمد بریلوی وہ ہے ریفارمسٹ، تھرڈ ریفارمسٹ. Thank you very much. Keep watching. Stay connected.